बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ये जो मफरूज़ा है, ये जो बात की जाती है तीसरी आलमी जंग की, अब तीसरी आलमी जंग से मुराद यही है कि बैक वक्त साइमल्टेनियसली दुनिया जो है वो दो ब्लॉक्स में तकसीम हो जाए और मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त एक ऐसी जंग छिड़ जाए कि जिसको रोकने के लिए कोई बड़ा जो है वो ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद ना हो, ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद ना हो जहाँ से ये बातचीत के ज़रिए हल हो सके। और अब जाहिर है कि इस सारी सूरत हाल में रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये वो ममालिक हैं ख़ास तौर पर जो बहुत उस नहज पर आ चुके हैं कि जहाँ पर उनके बयानात या उनकी जो पोस्चरिंग है वो एक ब्लॉक के तौर पर नज़र आ रही है। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका है, इसराइल है, उसके इत्तेहादी हैं। यूरोप जो अभी तक इंडिफरेंट नज़र आता है, ये इंडिफरेंट ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। जो एनर्जी सप्लाईज़ हैं, कतर जो है उसके LNG प्लांट्स बंद हो चुके हैं। अरामको जो है उसने अपना यूनिट गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ उसके बाद टेम्परेरीली वहाँ पर ऑपरेशंस शट डाउन हो गए। उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद है। 200 से ज़ायद तेल बरदार जहाज़ इस वक्त खुले पानियों में, ओपन सीज़, हाई सीज़ में, इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हैं। वो ना आगे आ रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं। और हर वो कैरियर, हर वो जहाज़, तेल बरदार जहाज़ हो या कार्गो शिप हो या मिलिट्री शिप हो, जिसके ऊपर अमेरिका का या अमरीकी इत्तेहादी जो प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व हैं उनका झंडा मौजूद होगा, उनको अपने लिए एक लेजिटिमेट टारगेट जो है वो ईरान ने करार दिया। तो ये वो सूरत हाल है जिसने दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको या उसकी लाइकलीहुड जो है उसको बढ़ा दिया है। दिमित्री मेदवेदेव क्या कहते हैं, पहले वो ज़रा देख लेते हैं और फिर हम इन बयानात को देखेंगे कि जो बयानात अब सामने आ रहे हैं। रशिया के जो दिमित्री मेदवेदेव हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 विल अनडाउटेडली बिगिन इफ़ ट्रंप कंटिन्यूज इनसेन कोर्स ऑफ रिजीम चेंज, के ईरान में रिजीम चेंज का जो रास्ता इख्तियार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर वो इसको जारी रखता है तो फिर तीसरी आलमी जंग, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो छिड़ जाएगी। डिप्टी चेयरमैन ऑफ रशियाज सिक्योरिटी काउंसिल सेज US प्रेसिडेंट मेड ग्रेव मिस्टेक, बड़ी संगीन गलती की है अमेरिका के सदर ने बाय अटैकिंग ईरान। तेहरान विल परसू न्यूक्स विद ट्रिपल द एनर्जी आफ्टर खामनाइज किलिंग, के सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद अब ईरान लाइकली है कि वो जो एटमी हथियार हैं उसकी दौड़ में शामिल हो जाएगा। मॉस्को से ये खबर अब से चंद घंटे पहले रिपोर्ट हुई है। मेरे सामने इस वक्त अनादोलू एजेंसी जो है टर्की की, उससे मैं ये खबर आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 3, तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ जाएगी अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस रास्ते पर सफ़र जारी रखा जिस रास्ते पर वो क्रिमिनली चेंजिंग पॉलिटिकल रिजीम्स उस पर जो है वो चल रहे हैं। जो डिप्टी चेयरमैन है रशियाज पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कहा, स्पीकिंग इन एन इंटरव्यू रशियन स्टेट न्यूज एजेंसी तास को इंटरव्यू देते हुए दिमित्री मेदवेदेव ने डिस्क्राइब किया वाशिंगटन के जो एक्शंस हैं एज अ वॉर बाय द US एंड इट्स एलाइज टू प्रिजर्व ग्लोबल डोमिनेंस, कि वो आलमी असर रसूख जो अमेरिका खो रहा था उसको बरकरार रखने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ये जंग छेड़ी है। अगर ट्रंप इस रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखता है और मुख्तलिफ ममालिक जो उसकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते, अगर वहाँ पर हुकूमतें तब्दील करवाने का सिलसिला जारी रखता है तो फिर तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ जाएगी। एंड एनी इवेंट कुड बी द ट्रिगर, एनी इवेंट, उन्होंने जोर दे के ये कहा कि कोई भी एक वाक़या फिर ऐसा होगा कि जिससे ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। मेदवेदेव की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक अमेरिका की वल्नरेबिलिटी इजरायली ऑफिशल्स वो बड़ी हद तक बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने अब इसको एक मुकद्दस जंग का दर्जा दे दिया है। द फैक्ट दैट द इरानियंस हैवंट रिस्पॉन्डेड टू सीरियसली येट, कि अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस होकर संजीदगी से ईरान जो है वो भी वो नहीं कर रहा, उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक एंशंट सिविलाइजेशन है, बड़ी कदीम तहजीब है ईरान की और उसको बचाने के लिए वो हर हद तक जाएंगे। मेदवेदेव जो रूस के सदर रह चुके हैं 2008 से 2012 तक और बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं व्लादिमीर पुतिन के, और दिमित्री मेदवेदेव वो शख्स हैं जब भी कोई बयान देते हैं तो पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप
ان کو جواب جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دیتے ہیں. تو ہی مطلب اٹس اے سیریس تھنگ جو ڈمیٹری میدویدیو کی طرف سے کہی جا رہی ہے. ود ہز ڈیسیژن ہی پٹ آل امریکنز انڈر پوٹینشیل تھریٹ. انہوں نے کہا کہ دمیتری میدویدیو نے کہا کہ یہ جو ڈیسیژن لیا امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس نے تمام امریکیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ایون ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دی ایرانین رجیم از ناٹ لائکڈ ان نیبرنگ عرب کنٹریز. اس کے باوجود ایران جو ہے ان کے لیے ایک بڑا سیریس تھریٹ بن سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں تھے وہ 300 ملین شیعہ پاپولیشن جو ہے 30 کروڑ سے زائد شیعہ پاپولیشن ان کے روحانی پیشوا کا درجہ رکھتے تھے, اور اب ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے نتائج امریکہ کے لیے کیا ہوں گے. پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ اسی کی کنٹینیوٹی میں گفتگو کی. آگے چلتے ہیں جو 2-3 مزید ایسے بیانات جس سے اس کانفلکٹ کے ایک وائڈر کانفلکٹ میں تبدیل ہونے کا امکانات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگین روس کی ہی کے فارن منسٹر سرگئی لاوروو انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جو ایران کے اٹیکس ہیں کوڈ انلیش نیوکلیئر آرمز ریس ان دا ریجن, کہ خطے میں ایٹمی اسلحے کے حصول کی دوڑ جو ہے اس کو ہوا دے گا جو ایران کے اوپر اٹیکس ہیں. رشین فارن منسٹر سرگئی لاوروو, میں ویڈیو جو ہے اذان کے احترام میں ویڈیو یہاں پر پاز کر رہا ہوں, اس کے بعد فوراً کنٹینیو کریں گے. جی, تو سرگئی لاوروو جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں ایٹمی دوڑ جو ہے, ایٹمی اسلحے کے لیے دوڑ شروع ہو جائے گی, اور جو وائڈننگ کانفلکٹ ہے اس ریجن میں اس سے نیوکلیئر پرولیفریشن کا خدشہ اور خطرہ بڑھ جائے گا. اب نیوکلیئر پرولیفریشن یعنی ایٹمی پھیلاؤ, ایٹمی اسلحہ یا ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا دیا جانا وہ کہاں سے ممکن ہے, جن کے پاس آلریڈی موجود ہے. اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا گروپ ہے اس میں اگر کسی کے پاس جائے گی تو وہی ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا نیوکلیئر بامز, نیوکلیئر جو پاور ہیں, ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں, اس میں روس شامل ہے, اس میں چائنا شامل ہے, اس میں نارتھ کوریا شامل ہے. پاکستان اس وقت اس کانفلکٹ میں ایگزیکٹلی دونوں طرف جو ہے وہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پاکستان اس وقت کسی کا حصہ نظر نہیں آتا. تو اس ساری صورتحال میں جو پرولیفریشن ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ایران کے اوپر جو پریٹیکسٹ ہے جس کو استعمال کیا گیا ایران پر حملے کے لیے وہ ایٹمی اسلحے کے حصول کا دھوکہ یا ڈرامہ بنایا گیا امریکہ کی طرف سے کہ یہ کیا جا رہا تھا. اب دیکھیں جو خاص طور پر ابھی اٹیکس ہوئے ہیں اس میں نتانز جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کی جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں یا اس کی جو انٹرنس کا گیٹ ہے اس کو نشانہ بنانے کی جو تصدیق ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی کر دی ہے. وہاں پر انہوں نے تابکاری کے کوئی اثرات نہیں دیکھے. پھر جو روس کی ایجنسی ہے جو دیکھتی ہے ایٹمی تمام معاملات کو, انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ بشہر وہ نیوکلیئر فیسلٹی جو رشیا نے قائم کی ہے نیوکلیئر انرجی کے لیے, پاور پلانٹ وہاں پر موجود ہے. بشہر وہ ایران کا صوبہ اس کا اور صوبے کا وہ شہر جس کے نام پر وہ صوبہ ہے, بشہر جو ہے وہ اگین اوپن اپ ہوتا ہے انٹو دی اسٹریٹ آف ہورموز, اور وہاں پر اٹیک جو ہے وہ کنفرم کیا ہے. 100 سے زائد اپنے اہلکار جو وہاں پر کام کر رہے تھے ان کو روس وہاں سے پہلے ہی نکال چکا ہے. اس اٹیک کو کنفرم کیا ہے رشیا نے کہ وہاں پر اٹیک ہو چکا ہے. ابھی تک وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ابھی ظاہر ہے کہ تفصیل موجود نہیں ہے, لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ وہاں پر ہو جاتی ہے, کوئی لیکیج ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں یقیناً پھر معاملہ جو ہے وہ ریجنل پلیئرز تک پہنچ جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ساری صورتحال میں حزب اللہ کا بیان, پھر سعودی عرب کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو ایرا آف پیشنس ہیز اینڈڈ, کہ صبر جو ہے اس کا دور, اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایک سینئر حزب اللہ آفیشل نے گفتگو کرتے ہوئے الجزیرہ کے ساتھ ان کو یہ کنفرم کیا کہ جو حالیہ حملے ہیں انہوں نے حزب اللہ کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا کہ وہ مزاحمت کی طرف لوٹنے کے سوا کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں چھوڑا. اسرائیل چاہتا ہے کہ کھلی جنگ ہو تو پھر سو لیٹ اٹ بی این اوپن وار. محمد نے یہ گفتگو کی, ایڈنگ دیٹ دی ایرا آف پیشنس ہیز اینڈڈ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے اس نے ایمبیسی پر اٹیک جو ریاض میں ہوا امریکی سفارت خانے پر, اس پر بیان جاری کرتے ہوئے جو ریاکشن دیا ہے,
We have reaction from Saudi Arabia's foreign ministry about the Iranian attack on the US embassy in Riyadh. In a statement, the ministry said it condemned the treacherous assault in the strongest term, کہ سخت ترین الفاظ میں ہم ایران کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. It also said the kingdom reaffirms its right to take all measures to defend itself and its interests, including the option of responding to any aggression. Now, here it comes. جو سعودی عرب نے بیان دیا ہے، ابھی تک انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم تمام اقدامات اٹھائیں گے اپنے دفاع کے لیے، اپنے مفادات کے دفاع کے لیے، اور اس میں اب یہ آپشن بھی شامل ہے آف رسپونڈنگ ٹو اینی اگریشن، کہ جہاں سے اگریشن آ رہا ہے، جہاں سے اٹیک آ رہا ہے وہاں پر ہم بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اف ٹائم کمز، اور ایسا کچھ اقدام ہوتا ہے تو پھر یہ کانفلکٹ جو ہے وہ سپل کر جائے گی، باہر نکل جائے گی اس برتن سے، کم از کم جس برتن میں ابھی تک یہ ہمیں کانفلکٹ نظر آ رہی ہے. ایران کا بیان اگین بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران نے جو اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی فارن منسٹری کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کے نتیجے میں یورپ کو وارن کیا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ آپ کو لپیٹ میں بہت جلد لے لے گی. وی ہیو ناؤ جو اسماعیل باغی ہیں ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن، انہوں نے جو گفتگو کی اس کے پوائنٹڈ جو مین نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ دے مسٹ اسٹاپ دا وار، انہیں ہر صورت میں جنگ روکنا ہوگی. ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ہماری جو چوائس تھی آغاز میں، جو ہمارا طریقہ کار تھا وہ سفارتکاری تھا، وہ ڈپلومیسی تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ڈیسائیڈ، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے یا اس سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے کہ جب بہت دیر ہو جائے، بیفور اٹ از ٹو لیٹ. جو پروسیس ہے، جو شروع ہوا ہے، the process that has begun will soon engulf Europe، کہ بہت جلد یہ پروسیس، یہ جو عمل ہے یہ یورپ کو نگل لے گا. جو آگ امریکہ اور صہیونی رجیم نے لگائی ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. All of Europe's approaches are contradictory. Any violation of the law and any breach of moral principles and the UN Charter will have consequences that affect every single human being on earth. اگر یورپی ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر انہیں اپنی جو state of indifference ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا. UN Security Council has a clear and heavy duty کہ وہ کنڈیم کریں جو اگریشن جو جارحیت ایران کے خلاف کی گئی ہے، اور ڈفرینشیٹ کریں کہ جو اس ساری صورتحال میں جارح کون ہے اور اس اگریشن کا مقابلہ کرنے والا کون ہے. یہ بیان جو ہے وہ ایران کی فارن منسٹری کی طرف سے دیا گیا، اور ایران کی فارن منسٹری چاہے یہ بیان دے کوئی اور بیان دے، جو وہاں پر قدس فورس ہے، جو وہاں پر پاسداران انقلاب ہیں، جو ایران کا سٹرکچر ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے خاتمے کے لیے اب کوئی آسان راستہ نظر نہیں آتا. اور عالمی پلیئرز، ریجنل پلیئرز، ان کی انٹری جو رابطہ ہوا ہے سید عباس عراقچی ایران کے فارن منسٹر کا چین کے فارن منسٹر وانگ وی کے ساتھ، اس سے جو سٹیٹمنٹ آیا، ایک تو ظاہر ہے کہ جو چینی شہری ایران میں موجود ہیں ان کی سلامتی کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ایشورنسز جو ہیں وہ مانگی گئیں، وہ دے دی گئیں، یہ گفتگو کی گئی. لیکن جو ایران کا رائٹ ہے انریچمنٹ کے حوالے سے اور پیسفل پرپزز کے لیے جو نیوکلیئر انرجی ہے اس کا استعمال، اس کے حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے چائنا نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو اپنے تحفظ کا، اپنے دفاع کا، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا جو ہے وہ حفاظت کرنے کا ہر قسم کا جو ہے ان کے پاس رائٹ، حق جو ہے وہ ان کو حاصل ہے اقوام متحدہ کے آرٹیکل جو چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 51 کے تحت. تو چین جو ہے وہ اگرچہ ابھی تک صرف ڈپلومیٹک اینڈ کے اوپر ایران کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھرپور قسم کے الزامات لگ رہے ہیں کہ جو ایران ہے اس کو انٹیلیجنس کی فراہمی کہیں نہ کہیں چین کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا میزائل پروگرام ہے یا جو ڈرونز ہیں اس میں بار بار یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں روس کا اور چین کا دونوں کا ہاتھ موجود ہے. اس سے تو وہ ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن چائنا بہت زیادہ انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا. مکمل طور پر آبنائے ہرمز امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے کنٹرول میں چلی جائے، آئل کی جو فراہمی ہے وہ چوک ہونے لگ جائے، یہ چین کو سوٹ نہیں کرتا. اور موجودہ صورتحال میں دیگر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کی انٹری جو ہے وہ اب لگتا یہی ہے کہ اگر یہ جو جنگ ہے یہ پرسسٹ کرتی ہے، یہ اس طریقے سے چلتی ہے، تو وہ پھر
انیویٹیبل ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے تو I'll stop here۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک لائیو سچویشن چل رہی ہے مختلف حملوں کی، اور اب ایگزیکٹ نمبر آف میزائلز کتنے کہاں پر گرے ہیں، کتنے انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، اور اس کی کتنی قیمت ایران کو اور کتنی قیمت اس کے اتحادیوں کو دینی پڑی ہے، یہ تفصیلات بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔